बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आसिम मदनी हियर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बेटा हम क्लास 10 के लिए लेक्चर नंबर 6 जो कि आपका नर्सरी सबक नंबर 3 है वो लेकर हाजिर हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स से कहूँगा कि आप अपनी किताब भी ले लें और आरएफ रजिस्टर भी लेकर बैठ जाएं और गौर से लेसन जो है वो इसको देखें, लेक्चर सुने ताकि आपको बात समझ आए। और ये नहायत ही एक इम्पोर्टेंट जो है वो सबक है आपकी क्लास का। 10th क्लास की उर्दू की बुक के अंदर मौजूद है और काफ़ी लंबा और दिलचस्प जो है वो ये सबक है। तो तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो के साथ इस लेक्चर को सुने। आज हम इसका हिस्सा अव्वल बयान करेंगे, आधा सबक आज हम डिस्कस करेंगे और फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेक्चर नंबर 7 में मिल जाएगा। तो चले आए हम बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो मुसन्निफ का तारुफ कि मुसन्निफ कौन है। परिस्तान की शहजादी सबक नंबर 3 है और इसके जो मुसन्निफ हैं वो अशरफ सुबूही हैं। ये उनका कलमी नाम है और उनका असल नाम जो है वो सैयद वली अशरफ है। ये अक्सर एमसीक्यूज भी बोर्ड में आ जाता है। तो तारीख पैदाइश, इनकी तारीख पैदाइश है 1905। कलमी नाम इनका है अशरफ सबूही जो कि आपकी किताब में लिखा हुआ है और मुसन्निफ का असल नाम है सैयद वली अशरफ। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है और सैयद वली अशरफ इनका असल नाम है, जबकि इन्होंने अपनी जो किताबत है उसमें ये अशरफ सबूही नाम इस्तेमाल करते हैं। अशरफ सबूही साहब कहाँ पैदा हुए, इनकी जगह पैदाइश कौन सी है, दिल्ली के अंदर पैदा हुए और इनका मुख्तसर सा तारुफ लिखा हुआ है। इब्तदाई तालीम इन्होंने घर पर हासिल की मुरवजा तरीके के मुताबिक और फिर इन्होंने एंग्लो अरबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तिहान 1922 में पास किया। फिर उसके बाद ये जो है वो मुख्तलिफ महकमों में काम करते रहे और अशरफ सबूही साहब ने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। ये एक साहिब तर्ज अदीब हैं और रोज़मर्रा के जो मुहावरे हैं इनको पूरी गिरफ्त थी। इस सबक के अंदर भी हम मुहावरों पर बात करेंगे और जो कि इन्होंने इस सबक के अंदर इस्तेमाल की हैं और बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखी हैं। इनकी तसानीफ, मशहूर तसानीफ में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ जो कि इस सबक का माखज़ भी है, ये सबक उसी से लिया गया है। जोरोके सलमा बिन दासी देवी शामिल हैं। अशरफ सबूही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का तर्जुमा भी किया है और इनकी तारीख वफ़ात है वो 1990 है। 1990 में ये खालिद हकीकी से जा मिले। तो सबसे पहले सबक की रीडिंग है, इसमें हमने क्या करना है। आज सबक की रीडिंग है, कुछ इसका खुलासा फिर आप मुतल्लिका ग्रामर से देखेंगे और मुश्किल अल्फाज के मानी ये मैंने आपको तकरीबन आधे सबक के लिख के दिखा दिए हैं, आपके सामने मौजूद हैं और मैं कुछ अपने तरीक़ाकार के मुताबिक रीडिंग भी करूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से सबक समझ आ जाए। इससे पहले ज़ू माना अल्फाज क्या होते हैं, ये मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए सामने आपके लिखा हुआ है। ज़ू माना अल्फाज क्या होते हैं। ज़ू दो को कहते हैं, दो माना अल्फाज क्या होते हैं। उर्दू के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो दो माना रखते हैं और बाज़-ओ-क़ात ऐसे होता है कि वो एक एतबार से मुज़क्कर इस्तेमाल हो रहे होते हैं और एक एतबार से वो मुअन्नस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और इनका पता कैसे चलता है, इनका पता जो है वो कलाम से चलता है, कलाम के सियाक़ो सबाक़ से चलता है कि ये अब लफ्ज़ किस माना के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि कान लफ्ज़ है और तकरार वगैरह अल्फाज होते हैं। कान एक नमक की कान और एक इंसानी कान जो होता है। तो अब जब कलाम हम करते हैं तो उस वक्त हमें पता चलता है कि ये लफ्ज़ कान जो है ये नमक की कान वाला इस्तेमाल हुआ है या फिर जो है वो इंसानी आज़ा वाला इस्तेमाल हुआ है। तकरार, अब एक चीज़ तकरार होती है, बार बार पढ़ना। आप लेसन की तकरार कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, बात को मुकर्रर कर रहे हैं, तो ये है तकरार। और एक तकरार होती है बहस व मुबाहसा करना, किसी के साथ तकरार करना,
استعمال ہوتے ہیں اور ان کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ تیسری بات ہم نے یہ سمجھی ان کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ ہم اس کلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ کلام کس طرح استعمال ہوا ہے، وہ لفظ اس کلام میں کس اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ تو آئیے ہم سبق کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ویو کروا دیتا ہوں۔ یہ جو اشرف صبوحی صاحب نے یہ سبق لکھا ہے پرستان کی شہزادی، یہ ایک افسانہ ہے اور یہ مطلب حقیقت پر مبنی ضروری نہیں ہے کہ حقیقت پر مبنی ہو، ٹھیک ہے۔ افسانوی جو کہانیاں ہوتی ہیں ان کا حقیقت پر مبنی ہونا ضروری نہیں ہوتا، جبکہ ناول جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، سبق کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ سبق کے اندر انہوں نے پرستان کی شہزادی یعنی کہ ایک مغلانی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے عورت کی کہانی بیان کی ہے پورے سبق کے اندر، کہ جو بیوہ تھی اور ایک میر صاحب نامی شخص کے گھر رہتی تھی۔ کچھ شروع کی زندگی انہوں نے اس کی بتائی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، ان کو کاڑنا کڑھائی وغیرہ سکھاتی تھی اور کہانیاں مزے مزے کی سناتی تھی۔ تو پھر میر صاحب کی بیوی اس عورت سے پوچھتی ہیں، مغلانی سے پوچھتی ہیں جس کا نام سیدانی بھی ہے، سیدانی بھی سے پوچھتی ہیں کہ تم پرستان میں گئی تھی، یعنی جنوں کے محل میں، جنوں کے گھر گئی تھی، جنات کے گھر۔ تو وہ پھر اس کی پوری کہانی سناتی ہے اور یہ بڑی دلچسپ افسانوی کہانی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ سیدانی بھی کا ایک وقت میں بڑا دور دورہ تھا، یعنی دور دورہ کا مطلب بڑا اس کا عروج تھا، اس کا نام تھا۔ قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ تو یہاں پر کان پکڑنا، کسی کے سامنے کان پکڑنا، یہ ایک محاورہ بھی ہے۔ کان پکڑنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فن کو سمجھنا، کچھ اس کے فن کو سمجھ لینا۔ کان پکڑنا یہ زیادہ آگے ہے اس فن میں، یہ زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ مغلانی کیا ہوتا ہے؟ مغلانی جو سلائی کڑھائی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہوتی ہے اس کو مغلانی کہتے ہیں۔ قلعہ بادشاہ کے محل کو کہتے ہیں، بادشاہ کے گھر کو کہتے ہیں محل۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وجہ کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی، یعنی کہیں بھی محلات کے اندر بادشاہوں کی بیٹیوں کے لیے کسی بھی قسم کی سلائی کڑھائی کی بات ہوتی تو ان کو ہی بلایا جاتا تھا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ مغلائی کپڑے سلائی کرنے والی، نئی وجہ، نیا انداز، نیا طریقے کی کوئی بات ہوئی، ٹکائی، کپڑوں کو ٹانکا جاتا ہے، شادی وغیرہ کے موقع پر کپڑوں کو ٹانکتے ہیں تو اس کو ٹکائی کہتے ہیں۔ ہنر کی داغ، ہنر کا دبدبہ، خاطرداری، خدمت۔ شہر کی بیگمات بھی ان کے ہنر کی جو ہے وہ داغ تھی، شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی داغ تھی۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے، مطلب سب عزت کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ہنر مند کی ہمیشہ عزت ہوتی ہے جس کے پاس ہنر ہوتا ہے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑے سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے ایجاد کیا ہے۔ پالکی، ڈولی، یہ تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں تو یعنی کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو سفر کے لیے ایک سواری استعمال ہوتی تھی جس کو کہار اٹھاتے تھے، 4 لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، ڈولی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس شخص کو بٹھایا جاتا تھا، سفر کرنے والے کی جو ہے وہ سفر کرنے والے کو، یہ سفر کرنے والی عورت کو بٹھایا جاتا تھا۔ اور اسپیشلی یہ ایسا محلات کے اندر ہوتا تھا کہ بادشاہوں، بیگمات اور ان کے مہمانوں وغیرہ کے لیے ڈولی استعمال ہوتی تھی، یا پھر جو بڑے لوگ تھے وہ اس کو افورڈ کرتے تھے تو ڈولی میں سفر کرتے تھے۔ آج کل تو جدید دور ہے اور موٹر سائیکل ہے، گاڑیاں، جہاز ہے، کیا کچھ ہے، ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ اشرف صبوحی صاحب نے ان کا تعارف کروایا ہے اور پھر ان کے بارے میں یہ پہلا پیرا میں نے تھوڑا سا پڑھ دیا ہے، آگے دوسرا پیرا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی، مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ مرہٹوں نے حملہ کیا تھا ایک علاقے کے اوپر، اس کو مرہٹہ گردی کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، میں نے تقریباً مشکل الفاظ کے معنی بیٹا لکھ دیے ہیں۔ آپ اس کی جب ریڈنگ کریں گے ان الفاظ کو آپ کے سامنے لکھنے کا
کہانی نوٹ کر لیں اور پھر ریڈنگ کریں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو پھر یہ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی، یعنی کچھ دن ابھی بیاہی کو ہوا تھا تو یہ بیوہ ہو گئی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، تو مغلانی نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ سیدہ نبی نے مغلانی کا پیشہ کپڑے اپنا گزر بسر کرنے کے لیے کپڑے سلائی کرنا سٹارٹ کر دیے اور اپنی ہنر مندی کی بدولت رنڈاپا گزارا۔ رنڈاپا کہتے ہیں بیوگی، بغیر شوہر کے لیے سارا جو ہے وہ ٹائم گزار دیا اور اس طرح خوب کمایا، خوب جو ہے وہ کھایا، خوب لٹایا، عزت و آبرو سے جوانی جو ہے وہ کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے کمائے، انعام لیے، مگر رکھنا نہ جانا، کیونکہ یہ سیدہ نبی جو ہے یہ دل کی حاتم تھی اور طبیعت کی نرم تھی۔ دل کی حاتم، میں نے آپ کے سامنے کچھ محاورات لکھے ہوئے ہیں رہے نام سائیں کا، یہ میں آپ کو اکٹھے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کی ریڈنگ میں تو آپ کو پتہ چل جائے۔ رہے نام سائیں کا یعنی رہے نام اللہ کا، ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، یعنی برے وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ دل کی حاتم یعنی دل کی سخی، حاتم تائی جو سخاوت میں مشہور ہے اس سے یہ محاورہ ہے۔ پتا پڑھنا مطلب بہت زیادہ خوف زدہ ہو جانا، کلیجے پر سانپ لوٹنا، یہ بھی مراد ہے کہ کسی چیز سے خوف زدہ ہونا، کلیجے پر سانپ لوٹنا، اور کلیجہ دک سے ہونا، خوف کے مارے بہت زیادہ ڈر جانا۔ تو یہ کچھ محاورات استعمال ہوئے ہیں، جتنی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس طرح سیدہ نبی جو ہے وہ جوانی گزار چکی، تو پھر بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دغا دے گئیں، دھوکہ دے گئیں، ٹھیک ہے، آنکھیں کھلی اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب مغلانی نبی کا بہت زیادہ جو ہے وہ ادب و احترام کرتے تھے، حسن مزاج تھے اور خدا ترس تھے۔ خدا ترس کا مطلب ہے خوف رکھنے والا، ہمدردی کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر ان کا بھی دل کھل گیا، یہ ان کے اندر گل مل گئی اور اس طرح ان کے گھر کو اپنا ہی کنبہ سمجھنے لگے، اپنا کنبہ خاندان۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی۔ نگاہ موٹی ہونا مطلب یہ ہے کہ نظر کا کمزور ہو جانا۔ سوئی کا ناکہ مشکل سے سوچتا تھا لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، تو خودداری بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ پرائی روٹی مفت میں کیسے ایسا بندہ کھا سکتا ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ایسے لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو مفہوماً سمجھا رہا ہوں، جب آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو ایک ایک لفظ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گا۔ صبح نماز پڑھ کر یہ پھر کیا کرتی تھی؟ بچوں کو پڑھاتی تھیں، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کر دی، دوپہر کو سینہ بنانا سکھاتی، کاڑنا سکھاتی۔ تو کاڑنا پڑھائی کرنا، گرویدہ ہونا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی تعریف کرنا، کسی کو پسند کرنا۔ تو گرویدہ تھے سارے گھر والے میر صاحب کے، اسپیشلی بچے اور بیوی، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ بھی ان کو مزے مزے کی کہانیاں سناتی تھی۔ میر صاحب اور ان کی بیوی بھی خوش تھے کہ مفت میں یعنی روٹیوں پر ایک اچھی استاد جو ہے وہ مل گئی ہیں۔ ایسی شریف نماز روزہ کی پابند ہنر مند استادی صرف روٹیوں پر کہاں ملتی ہے؟ تو یہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے۔ مشہور تھا کہ سیدہ نبی پرستان میں سے ہوائی ہیں، وہاں کی بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا زیر اسلام کرنے کے لیے بلایا تھا، انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدہ نبی سے پوچھتے تو کیا بھی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگتا۔ تمہارا جگرا مطلب تمہاری ہمت۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے الفاظ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں اور ہم ترتیب کے ساتھ ہی ریڈنگ کر رہے ہیں۔ کتاب ہاتھ میں پکڑ کر بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بیٹا آپ بھی کتاب لے کر بیٹھیں اور آپ بھی ریڈنگ کریں، ادروائز تو میں اس کا اوور ویو کروا کر آپ کو ایک لیکچر بنا کر دے سکتا ہوں، لیکن ڈیپلی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی طرح کتاب ہاتھ میں رکھیں اور ساتھ ساتھ چلیں، بات سمجھیں۔ تو پھر ایک دن سردیوں کی رات تھی، سارے لحافوں میں دودھ کے پڑے تھے، یعنی لحاف رضائیوں کے اندر، اور لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہی، لڑکیاں لڑکے، انگیٹھی کہتے ہیں وہ جو گاؤں دیہاتوں میں بھی ہم رکھتے ہیں جس کے اندر آگ ہوتی ہے، وہ کچی مٹی کی ایک جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے، انگیٹھی ہوتی ہے، اس میں آگ جلائی جاتی ہے۔
اتنے میں میر صاحب کی بیوی وظیفہ کر کے فارغ ہوئی اتفاق سے کہانی کی یہ جو سنا رہی تھی انڈا شہزادی کی کہانی سنا رہی تھی، اور پھر جب ذکر آیا کہ دیو جو ہے کہ جن بڑا جن وہ شہزادی کو اٹھا کر لے گیا، پلنگ سمیت اٹھا کر لے گیا، تو پھر یہ میر صاحب کی بیوی کہنے لگی کہ سیدہ نے بھی سنا ہے کہ تم بھی پرستان گئی تھی، بادشاہ نے تمہیں بلایا تھا اور وہاں سے تم نے کافی انعام و اکرام پایا، ہمیں بھی وہ کہانی سناؤ، کیا یہ سچ ہے؟ تو پھر سیدہ نبی نے کہا کہ ہاں میں کئی دفعہ جو ہے وہ جنوں اور پریوں کے کہنے پر ان کے جو ہے وہ پرستان میں گئی ہوں۔ تو میر صاحب کی بیوی نے کہا ہوئی اور تم بے دھڑک چلی گئی، یعنی کہ پھر اس طرح یہ مکالمے کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ سیدہ نبی جو اپنا بتاتی ہے کہ میں کس طرح جو ہے وہ بہت زیادہ ڈری، پھر بھید کھلا تو بہت زیادہ ڈری، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی رہی، ٹھیک ہے، نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو پھر کیا اور آفت آتی۔ تو اس طرح جو ہے وہ پھر اس نے کہا کہ صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوتا۔ تو بال بیکا یہ میں بھید کا مطلب بتا دیتا ہوں، بال بیکا نہ ہونا یعنی نقصان نہ پہنچنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح یہ بات چلتی ہے، میر صاحب کی بیوی ایک دو باتیں کرتی ہے کہ اگر میں ہوتی تو پھر میرا تو پتا ہی پھٹ جاتا، یعنی کہ مجھے کچھ ہو جاتا خوف کے مارے۔ سیدہ نے بھی کہتی نہیں، یہ ساری باتیں کہنے کی ہوتی ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کبھی جو ہے وہ اس کو جب ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں ڈرتے ہیں، لیکن جب بیماری آن پکڑتی ہے تو پھر سب کچھ سہنا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میر صاحب کی بھی کہتی ہے صد رحمت تمہارے اوپر، ٹھیک ہے، کہ تم نے جو ہے وہ اتنا بڑا کام کیا کہ تم وہاں سے ہو آئی، تمہیں شاباش۔ تو اس طرح باتیں کرتی ہے۔ پھر وہ سیدہ نبی کو وہ کہتی ہے کہ جب مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے کہ مجھے جب جنات اٹھا کر لے گئے پرستان کے اندر تو پھر کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ساری تفصیل آگے لکھی ہوئی ہے۔ پھر جو ہے وہ سیدہ نبی کہتی ہے کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ مجھے وہ پرستان کے اندر کس طرح لے گئے۔ تو وہ کہتی ہے کہ سیدہ نبی کہتی ہے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی، مارا مار جوڑے سل رہے تھے، خوب کیا وہ جوڑے سل رہے تھے۔ تو میں ایک دن کام کا دل نہیں کیا، یہ میں نے آپ کو اسکرین صاف کی ہے تاکہ آپ کو یہ نظر آئے، بے مربتیاں بدلے ہنسیاں مارا مار جو ہے وہ خوب بہانا، اچھا لگنا، چھٹپٹا شام کا وقت کی نسٹولی، باؤں من پسند، کم بخت، بدبخت، ستیہ ناسی سرکار، برباد ہونے والی سرکار، خفا، ناراض۔ تو اب میں آگے آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ سیدہ نبی کہتی ہے کہ میری من پسند کا بونٹ پلاؤ، یعنی جس میں سبز کچے چنے ڈالے جاتے ہیں، وہ چاول بنے ہوئے تھے جس کے اندر یہ چنے ڈال کے بنائے جاتے ہیں، اس کو بونٹ پلاؤ کہتے ہیں۔ تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ آج وہ میرے لیے بنائے، جمعے کا دن تھا، میرا دل نہیں کیا کام پہ جانے کو، یعنی نواب اعظم الدولہ بہادر کی بیٹی کا جو کام میں کر رہی تھی اس پہ جانے کو دل نہیں کیا۔ تو پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ میرا من پسند بونٹ پلاؤ بنائے، اور میں نے کافی دنوں سے نہایا نہیں تھا، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے جو ہے نا وہ خوب نہایا، شام کا وقت ہوا تو پھر باہر سے آواز آئی کہ آپ کو بڑی سرکار بلا رہی ہیں، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح اٹھ کے آ جاؤ۔ تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں گئی اور آئی، تو اپنی من پسند چیز بھی پکی ہوئی چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی، لیکن بس جب وہ سفید چادر سر پہ ڈالی اور فوراً سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل اس نے بتایا ہے کہ 2 آنے ڈولی ہوگا۔ 2 آنے ڈولی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈولی پر بیٹھ کر سفر کریں تو 2 آنے کرایہ لگتا ہے۔ پھر اس نے رستہ بتایا ہے کہ قاضی واڑے سے نکلیں اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، لیکن جب کافی دیر ڈولی میں سفر کی گزر گئی کہ اس طرح ہونا تھا کہ ہٹو بچوں کی آوازیں آنی تھیں، بازار کا شور شرابہ ہونا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے تھوڑا سا خیال ہوا تو میں نے ڈولی کی درز میں سے سوراخ میں سے ذرا سا کپڑا ہٹا کر باہر دیکھا تو سائیں سائیں کرتا ہوا جنگل تھا۔ سائیں سائیں کرتا ہوا جنگل مطلب سنسان خاموش جنگل تھا۔ تو پھر میں نے جو ہے وہ
चिल्लाना शुरू कर दिया, बोली, गुस्से में आ गई, ये मुए कुहार कहाँ लिए जा रहे हैं, यानी डोली उठाने वाले कुहार को कहते हैं, डोली उठाने वालों को। तो इस जंगल में कौन सी तुम्हारी सत्यानाशी सरकार है। लेकिन मरता क्या ना करता, दिल खड़ा करके, यानी दिल बड़ा करके मैंने अपनी आवाज़ निकाली और पूछा, कम वक्तों मुझसे तो पूछो, मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है। तो हंसते हुए किसी ने जवाब दिया कि सैयदा नबी, खफा क्यों होती हो, नाराज क्यों होती हो, बादशाह सलामत ने बुलाया है, कोई दम में महल्लात के आसार नजर आना शुरू हो गए। दम में यानी कुछ देर के बाद ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पालकी से के पास बोल रहा है, मुंह निकाल कर जो देखा तो बेगम क्या कहूँ, बेचाकी शक्ल का आदमी था, बेढंगी शक्ल, बेचाकी शक्ल, बकरे का सा मुंह, घोड़े की सी टांगे और पालकी आप ही यानी अपने आप ही चलती जाती थी, ना कुहार थे ना कुहारियाँ, यानी ना डोली उठाने वाले ना डोली उठाने वालियाँ। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा, आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगी, देर होकर रह गई, यानी हिम्मत हार गई। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की कि अव्वल मरना आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना, ये भी मुहावरा है। और ललकार बोले, अले जवान मर, यानी और मरने, ठीक है, तू कौन है, जिन या भूत, याद रख मैं सैयदानी हूँ, मुझको बता, नहीं तो जलकर राख हो जाएगा, भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे। तो यहाँ तक बेटा हमने रीडिंग कर ली आज के लेक्चर में। आप इसको देखें, ग्रामर से मजीद आप इसके अल्फाज मानी देख सकते हैं। अगर आपको कोई समझ ना आए तो इसको देखें, रीडिंग करें, समझें और इसके मुसन्निफ के तारुफ के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग कर लें। इंशाअल्लाह ताला इसके दूसरे हिस्से के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। लेक्चर नंबर 7 में